काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और खाहरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाने बसीरत का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सीमी ज़वार और हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं आजकल किताब सोगनामे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा अव्वल, और यह है रीडिंग का पार्ट नंबर 13। और अब हम इस नशिस्त में पढ़ने जा रहे हैं, पेज 184 से आगाज़ करने जा रहे हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरे इमाम अलैहिस्सलाम और इस्मत व तहारत के चौथे ताजदार हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के बारे में। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 13। और उसके बाद अब हम पेज 185 पर आए हैं जहाँ पे दो अशार हैं कि हुस्न पैगंबर हस्ती का चमन कहते हैं, हुस्न पैगंबर हस्ती का चमन कहते हैं, औज तत्हीर के सूरज की किरण कहते हैं, अमन आलम जिसे ताज़ीम का मैार कहे, हम उसे नुत्क़ इमामत में हसन कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। और ये अब हम आ गए हैं उस पेज 185 पे, सिर्फ वही दो अशार थे और पेज 186 के ऊपर बाकायदा रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। हेडिंग है नक्श ज़िंदगानी हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। सबसे पहले लिखा है विलादत बासादत। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत 15 रमज़ानुल मुबारक सन 3 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई। गुलशन तत्हीर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में जब ये पहला गुल मुक़द्दस खिलने वाला था तो हज़रत उम्मुल फ़ज़ल ने ख्वाब देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अक़दस का एक टुकड़ा मेरी गोद में आ गया है। मैं इस ख्वाब से सख्त परेशान थी। उम्मुल फ़ज़ल बताती हैं कि मैंने इसी परेशानी में अपना ये ख्वाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस ख्वाब की ताबीर ये बताई कि अन करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ फर्जंद पैदा होने वाला है और इसकी तरबियत का शर्फ तुम्हें ही हासिल होगा। अब लिखा है कि गुलशन ज़हरा के इस फूल का नाम रखने की रस्म में मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने पहल की ना हज़रत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने खुद सरकार दो आलम ने वही का इंतज़ार किया और ख़जाना कुदरत से इस गुल अक़दस का नाम हसन अता किया गया। इससे पहले ये नाम पूरे आलम में किसी का न था। आप अलैहिस्सलाम को ज़की, तैयब, सिब्त रसूल, सैयद और मुज्तबा जैसे मुक़द्दस अलक़ाब हासिल हुए। आप अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू मोहम्मद है। हज़रत इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने विलादत के बाद पहली ग़िज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से हासिल की जो ज़ाहिरी तौर पर असरात रिसालत के मुंतकिल करने का एक ज़रिया थी। फिर रस्म अक़ीक़ा अदा की गई। यूँ आप अलैहिस्सलाम की रस्म अक़ीक़ा से इस्लाम में इस मुबारक रस्म का आगाज़ हुआ। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ीक़े की रस्म में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सर के बाल उतरवाए और उनके बराबर चांदी वज़न करके खैरात की नेज़ खतना का इत्माम किया। इस पूरे आलम इस्लाम में ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा की जाती है। और अब हम आ गए हैं पेज नंबर 187 पे। हेडिंग है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की मर्तबत व मंजिलत। लिखा है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस हमेशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त व मोहब्बत का मरकज़ रही। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम के दहने मुबारक में अपनी ज़बान मुबारक देते, आप अलैहिस्सलाम को अपने पहलू में बिठाते और अपने सीने अक़दस पर सुलाते, कभी कांधे पर सवार करते। एक मरतबा हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को अपने शान मुबारक पर सवार किए हुए थे कि किसी ने कहा कि कैसी अच्छी सवारी है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये भी तो देखो कि कैसा अच्छा सवार है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम के इब्तिदाई 7 बरस यानी 7 ईयर्स रसूल
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया रहमत में गुजरे हज़रत ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद बार इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपना फ़र्जंद कहा और अपनी हैबत और सयादत का वारिस करार दिया। एक रिवायत में है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा, कि हसन मुझसे है और मैं हसन से हूँ, और खुदा इस शख्स को पसंद करता है कि जो हसन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा, कि हसन अलैहिस्सलाम मेरा जुज़्व और मेरा फ़र्जंद है, वो मेरी खून की चश्म और रोशनी क़ल्ब है, वो मेरा मेवे दिल, जवानाने बहिश्त का सरदार और उम्मत पर हुज्जत खुदा है। इसका हुक्म मेरा हुक्म है और इसकी बात मेरी बात है। जो इसकी इत्तबा और पैरवी करेगा वो मेरा है, यानी कि मेरी उम्मत में से है, और जो इसकी नाफरमानी करेगा वो मेरा नहीं है, कि यानी मेरी उम्मत में से नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एक और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्वर्टेड कॉमा, के जो शख्स हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है तो मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, और जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ खुदा भी उसे पसंद करता है, और जिसे खुदा पसंद करे उसे जन्नत में दाखिल करेगा। जिस शख्स ने हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की मेरा भी दुश्मन है, और जो मेरा दुश्मन हो खुदा का भी दुश्मन है, और जो खुदा का दुश्मन हो वो जहन्नम उसका ठिकाना है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। हम पेज 188 पे आ गए हैं। लिखा है, मुबाहिला के मौके पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अबना अना की तफसीर बनाकर अपने साथ ले गए थे। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम तमाम उमूर में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुआविन और मददगार थे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वो मशहूर वसीयतें जो आप अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाई थी नहजुल बलागा में तफसील के साथ बयान हुई हैं। हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को फ़ज़ाइल व कमालात की वजह से अपना जानशीन और वसी मुअय्यन मुकर्रर किया था। और एक रिवायत में सुलैम बिन कैस, सीन पे पेश है लाम ये मीम, सुलैम बिन कैस के हवाले से है। सुलैम बिन कैस कहता है कि मैं उस वक्त बारगाह इमाम अलैहिस्सलाम में मौजूद था जब इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमा रहे थे, और इस वसीयत पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मोहम्मद बिन हनफी अलैहिस्सलाम और तमाम बुजुर्गान शिया को गवाह बनाया। उसके बाद तबरुकात इमामत और कुछ किताबें और असलाह वगैरह हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की और फरमाया कि ए मेरे नूर चश्म, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं तुम्हें वसीयत करूं और कुतुब और असलाह तुम्हारे सुपुर्द करूं। जिस तरह ये चीज़ें मेरे सुपुर्द की गई हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं तुम्हें अमर करूं कि जब तुम्हारी मौत करीब हो तो तुम भी ये तबरुकात इमामत अपने भाई हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले कर देना। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आप अलैहिस्सलाम की इमामत का दौरानिया 10 साल के अरसे को मुहित है। आप अलैहिस्सलाम को 28 सफ़र 50 हिजरी 47 या 48 साल की उम्र में मुआविया की साजिश से जोदा, जीम पे पेश है, जीम एन दाल है, जोदा बिनते अशअस, अलिफ शीन एन ते अशत, जोदा बिनते अशत के ज़रिए जहर दिया गया जिससे आप अलैहिस्सलाम के जिगर के 72 टुकड़े हुए। यही जहर आप अलैहिस्सलाम की शहादत का सबब बना और आप अलैहिस्सलाम की कब्र अथर जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में आप अलैहिस्सलाम की दादी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा बिनते असद की कब्र मुक़द्दस के साथ है। 11 हिजरी में रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इब्तिला व आजमाइश का एक तवील और अंदोहनाक दौर शुरू हो गया। उस दौर में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बड़े सब्र तहम्मुल और इत्माद तवक्कुल के साथ अपने वालिद हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में खिदमत दीन और हिफ्ज़ शरीयत का फरीज़ा अंजाम दिया। 36 हिजरी में मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत ज़ाहिरी में उमूर सल्तनत में उनका हाथ बटाया। जंग जमल और सिफ़ीन के खूंरेज़ मार्कों में भी हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम के साथ सरगर्म रहे और इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने वालिद बुजुर्गवार हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत, दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलाम और बिलखुसूस मुआविया के हाथों जुल्म सितम का शिकार रहे। आप अलैहिस्सलाम के साथियों ने हुकूमत मुआविया के जुल्म सितम की वजह से आप अलैहिस्सलाम से
بے وفائی کی. آپ 6 ماہ تک خلافت کے عہدے پر فائز المرام ف الف حمزہ ز الف لام میم ر الف میم رہے. صلح کے واقعے کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ چلے گئے اور پھر آخری عمر تک وہیں قیام پذیر رہے. اگلی ہیڈنگ ہے فریب اور سازشیں. لکھا ہے معاویہ دشمن امام علی علیہ السلام تھا، اسی لیے اس نے شہادت امام علیہ السلام کے بعد اولاد علی علیہ السلام سے بھی دشمنی جاری رکھی. اس نے امیر کائنات علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. اس نے اس سازش کو کامیاب بنانے کے لیے نہایت خفیہ طور پر پروگرام ترتیب دیا اور اس منصوبے کے لیے 4 مختلف منافقین سے الگ الگ ملاقاتیں کی اور ان میں سے ہر ایک کو 20,000 درہم شام کی فوج کا اعلیٰ و عرفہ منصب اور اپنی بیٹیوں سے شادی کی پیشکش کی. ان منافقین میں عمرو بن حریث، اشعث بن قیس، حجر بن الحارث اور شبس بن ربیع تھا. شین بے سے اور بن ربیع رے بے عین چھوٹی ہے. یہ چاروں منافق شاہی انعامات کی پیشکش سن کر قتل امام حسن علیہ السلام کے لیے آمادہ ہوئے اور انہوں نے دشمن اہل بیت علیہ السلام معاویہ کی اس پیشکش کو قبول کر لیا. معاویہ نے ان میں سے ہر ایک پر جاسوس مقرر کر دیا تھا تاکہ یہ سب کام مخفی طور پر واقع ہو اور راز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن ہو جائے تاکہ کسی کو اس سے آگاہی نہ ہو. حضرت امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کی اس مخفیانہ میم خیف فے یہ الف نون ہے مخفی کے آواز طرح سے ہے مخفیانہ سازش سے آگاہی ہو گئی کیونکہ امام علیہ السلام. اب ہم اگلے صفحے کی جانب جا رہے ہیں اور ہم ابھی پیج 189 پہ تھے اور اب ہم پیج 190 پہ آ گئے ہیں. لکھا کیا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کی اس مخفیانہ سازش سے آگاہی ہو گئی کیونکہ امام علیہ السلام امام ہادی علیہ السلام تھے. وہ دلوں کے حال جان رہے تھے. آپ علیہ السلام پر دشمنوں کی سازش آشکار ہوئی تو آپ علیہ السلام محتاط رہنے لگے تاکہ ان کے حملے سے محفوظ رہ سکے. آپ علیہ السلام اپنی حفاظت کے لیے لباس کے نیچے زرہ پہنے رکھتے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اسی زرہ کے ساتھ نماز ادا کرتے. ایک دن ان منافقوں میں سے ایک نے حضرت علیہ السلام پر تیر برسائے لیکن زرہ کے سبب آپ علیہ السلام پر تیر اثر انداز نہ ہو سکے. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 33. اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے خوارج کی سازشیں. سین الف ز شین یہ نون غنہ خوارج کی سازشیں. لکھا ہے معاویہ اور ان کے منافق ساتھی خفیہ طور پر الگ سے آپ علیہ السلام کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے اور دوسری طرف خارجی حضرت امام حسن علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے تھے. ان کا ظاہری طور پر بہانہ یہ تھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ جنگ کیوں ترک کی. وہ امام حسن علیہ السلام کو مشرک اور مضل المومنین کہتے تھے. اور پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ ان میں سے ایک جراح بن سنان نے مدائن جاتے ہوئے سابات سین الف بے الف توئے کے راستے پر امام علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور اپنی تلوار سے حضرت علیہ السلام پر حملہ آور ہوا. اس وار سے امام علیہ السلام کی ران بری طرح زخمی ہوئی. ضرب ران کے گوشت کو چیر کر ہڈی تک پہنچ گئی تھی لیکن حضرت حسن علیہ السلام نے اس ضرب کی شدت کے باوجود اس ملعون کو گردن سے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا. امام علیہ السلام کے ایک موالی نے نہایت پھرتی سے اس پر تلوار کا وار کر کے اسے جہنم رسید کیا اور اس کے ساتھی کو بھی تلوار کے بھرپور وار سے اسی لمحے قتل کر دیا. حضرت امام حسن علیہ السلام کو مدائن کے حاکم سعد بن مسعود ثقفی کے گھر لے جایا گیا اور وہاں آپ علیہ السلام کا علاج کیا گیا. حوالہ ہے ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام نے ایسے ایسے حالات میں ظلم و فساد کا مقابلہ کیا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو ان حالات سے پریشان ہو جاتا. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے 18 روز بعد امام حسن علیہ السلام خلیفہ وقت مقرر ہوئے. ان 18 دنوں کے اندر معاویہ نے خود کو بہت مضبوط کر لیا. اس نے جگہ جگہ اپنی فوجیں پھیلا دیں. پھر معاویہ عراق کو فتح کرنے کے لیے ایک بڑا
لشکر لے کر عازم سفر ہوا. اور اب ہم آ گئے پیج 191 پر. عازم سفر ہوا جبکہ اس وقت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام بے پناہ مشکلات سے دوچار تھے. کوفہ اور کوفے کی سرزمین اپنی بے وفائی کے باعث حق اور حق پرستوں کے لیے بالکل ہی تنگ ہو چکی تھی. یہ سرزمین منافقوں کا مرکز خاص بن چکی تھی اور کوفے میں سب سے بڑا مسئلہ خوارج کا وجود میں آنا تھا. لوگ اسلامی تعلیمات کو یکسر بھلا چکے تھے. یہ لوگ مسلمان ہونے کے دعوے دار تو ضرور تھے لیکن اسلامی تعلیمات سے بالکل نابلد ہو چکے تھے. معاویہ کوفے میں اپنی بنیادیں مستحکم کر چکا تھا. اس نے کوفیوں کو شاندار مراعات کا لالچ دے کر خرید لیا تھا. یہ خریدے ہوئے لوگ جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپیگنڈا کرنے میں مصروف تھے. اب اگلی ہیڈنگ ہے، ہم پڑھتے ہیں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل بند بطول علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کا مسموم ہونا. میم سین میم واو میم مسموم ہونا. یہ ہیڈنگ تھی. اس حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ منصوبہ قتل حضرت امام حسن علیہ السلام ترتیب پا گیا اور امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کرنے کی سازش بھی مکمل ہو گئی. اور اس سازش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جس کو استعمال کیا گیا وہ آپ علیہ السلام کی زوجہ جعدہ بنت اشس تھی. معاویہ نے اس کے بھائی محمد بن اشس کے ذریعے جعدہ کو 1,00,000 درہم بھیجے اور ساتھ یہ پیشکش کی کہ اگر تم زہر دے دو تو میں اپنے بیٹے یزید سے تمہاری شادی کر دوں گا. یہ نہایت ظالم زہر تھا جو زمرد کو پیس کر بنایا جاتا ہے. یہ زہر اتنا ظالم ہوتا ہے کہ فوراً نظر دکھا جاتا ہے، اسی لیے امام علیہ السلام کا جسم سبز ہو گیا تھا. علامہ مجلسی بہار الانوار میں بیان فرماتے ہیں کہ جس دودھ کے برتن میں اس زہر کو ملایا گیا تھا جب اس کو زمین پر پھینکا گیا تو زمین میں گڑھے پڑ گئے اور اس جگہ سے دھواں اٹھنے لگا. معاویہ نے جعدہ کو 1,00,000 درہم کے ساتھ یہ زہر بھیجا. اس دن حضرت امام حسن علیہ السلام روزے سے تھے اور موسم بھی نہایت گرم تھا. جعدہ ملونہ نے اس زہر کو دودھ میں ملایا اور وقت افطار اس دودھ کو امام علیہ السلام کے پاس لے گئی. معاویہ کی اس خریدی ہوئی شاطر عورت نے بڑی ہوشیاری اور چابک دستی سے یہ کام انجام دیا. حضرت امام حسن علیہ السلام نے روزہ افطار کیا اور اس زہر ملے دودھ کے چند گھونٹ نوش فرمائے. اب ہم آ گئے پیج 192 پر. چند گھونٹ نوش فرمائے تو اسی لمحے بغیر کسی توقف کے زہر نے اثر دکھایا. حضرت امام حسن علیہ السلام کا پورا جسم سبز ہو گیا. آپ علیہ السلام مکمل طور پر مسموم ہو گئے. آپ علیہ السلام نے جعدہ کی طرف رخ انور کر کے فرمایا کہ تو نے مجھے قتل کیا ہے، خدا تجھے قتل کرے. خدا کی قسم تیری حسرت و آرزو کبھی پوری نہ ہوگی اور رب جلیل ان قریب تجھے رسوا و ذلیل کرے گا. یہ زہر امام علیہ السلام کے جسم اتھر میں اتنی تیزی کے ساتھ سرایت کر گیا کہ جگر کے ٹکڑے ٹکڑے امام علیہ السلام کے دہنے مبارک سے گرنے لگے. تشت لایا گیا، لہو کی دھار تھی اور جگر کے 72 ٹکڑے تھے کہ جو تشت پہ گر رہے تھے. اس واقعے کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام 2 دن تک زندہ رہے اور آپ علیہ السلام نے یہ 2 دن نہایت پریشانی اور اذیت میں گزارے اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک اور قیامت کبریٰ گزر گئی. اب یہاں پہ ایک اور ہیڈنگ آ گئی ہے کہ معاویہ کی وعدہ خلافی. وہ کیا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں کہ جعدہ نے معاویہ کی خواہش کے مطابق اس کی منافقانہ چال کو نہایت چابک دستی اور زرازداری سے انجام دیا، مگر جب کام ہو گیا اور امام علیہ السلام مسموم ہو کر شہادت پا گئے تو معاویہ اپنے وعدے سے مکر گیا اور اس نے جعدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو وفا نہ کیا. جب معاویہ نے اپنے کیے ہوئے تمام وعدوں کو وفا نہ کیا تو جعدہ بنت اشس کی حالت ایسی تھی کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. روایت ہے کہ جعدہ بن اشس معاویہ کے پاس آئی اور اسے اس کا وعدہ یاد دلایا کہ میری یزید کے ساتھ شادی کی شرط بھی پوری کرو. معاویہ نے کہا کہ انورٹڈ کاما یہاں سے چلی جاؤ. جو عورت امام حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام کے لیے شائستہ ثابت نہیں ہو سکی وہ میرے بیٹے یزید کے لیے کس طرح شائستہ ثابت ہو سکتی ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 148 اور 154.
پھر لکھا ہے کہ جودہ ملونہ نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد طلحہ کے خاندان کے کسی فرد سے شادی کر لی اور اس سے کافی بچے پیدا ہوئے، مگر اس کے بطن سے پیدا ہونے والے بچوں کا قریش کے دوسرے افراد سے اختلاف ہوتا تو وہ انہیں تانا دیتے۔ اور نیچے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ اے اس عورت یعنی قاتلہ امام کے بیٹوں جس نے اپنے شوہر کو زہر دیا جو خاندان نبوت کا چراغ تھا۔ حوالہ ہے ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13۔ پھر لکھا ہے عمر بن اسحاق کا بیان ہے کہ میں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے در انوار پر موجود تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام طہارت کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ جب آپ علیہ السلام واپس آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے زندگی میں کئی بار زہر دیا گیا لیکن ایسا ظالم کوئی نہ تھا جیسا کہ اس بار دیا گیا ہے۔ اس زہر نے میرے جگر کو پارا پارا کر دیا ہے اور میرے اوپر سخت اثر کیا ہے، یہاں تک کہ میں چھڑی کا سہارا لے کر ادھر پہنچا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت نہایت مغموم ہوئے اور شدت غم میں پوچھا کہ اے میرے برادر عظیم، آپ علیہ السلام کو کس نے زہر دیا ہے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کا نام پوچھ کر کیا کریں گے؟ آپ علیہ السلام اس کا نام پوچھ کر کیا کریں گے؟ کیا اسے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام مظلوم بھائی سے لپٹ گئے اور گریہ فرمانے لگے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، میں اپنے قاتل کو جانتا ہوں، اگر مجھے مسموم کرنے والا وہی ہے جسے میں جانتا ہوں تو آپ علیہ السلام سے بہتر انتقام لینے والی اور عذاب عظیم دینے والی ذات موجود ہے، اگر وہ نہیں جسے میں جانتا ہوں تو پھر میں پسند نہیں کرتا کہ کسی بے گناہ کو ناکردہ گناہ کی سزا دی جائے۔ حوالہ ہے حمان مدرک ہے میم الف نون اور میم دال رے کاف۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے اس وقت سب سے ضروری بات یہ ہے کہ کچھ راز امامت ہیں، کچھ تبرکات امامت ہیں جو میں آپ علیہ السلام کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور روایت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس زہر کے اثر کی وجہ سے 40 روز تک بستر پر رہے اور آپ علیہ السلام نے اسی زہر کے اثر سے 28 سفر کو شہادت پائی۔ حوالہ ہے کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163۔ ہم آگئے ہیں پیج 194 پہ۔ اب آگے لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے مسموم بھائی کے سرہانے آئے اور آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو بستر پر تڑپتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں ساون کے بادلوں کی طرح برسنے لگیں۔ شدت اضطراب میں حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی حسین علیہ السلام آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے ماں جائے یہ بھائی آپ علیہ السلام پر قربان، میں گریہ کیوں نہ کروں کہ میں آپ علیہ السلام کو مسموم دیکھ رہا ہوں اور مجھ سے آپ علیہ السلام کی حالت دیکھی نہیں جاتی، یہ جگر کے 72 ٹکڑے، یہ پہلو کا اگلنا، اور ہائے ظالموں نے میرے بھائی کو مجھ سے چھین لیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے رو کر کہا حسین علیہ السلام میرے بھائی، یہ مصیبت تو بہت چھوٹی ہے، یہ مصیبت تو بہت کم ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم کربلا کے میدان میں اپنے لہو میں نہائے کھڑے ہو اور تمہارے 72 ساتھی ایک ایک کر کے کربلا میں کے میدان میں شہید کیے جا رہے ہیں، تم تو جگر کے ان 72 ٹکڑوں کو دیکھ رہے ہو، تم تو جگر کے ان 72 ٹکڑوں کو دیکھ رہے ہو، میں کربلا کا میدان دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائی اگرچہ مجھے زہر دیا گیا ہے لیکن میں اس مصیبت کے باوجود جو چاہتا ہوں حاصل کر رہا ہوں، میرے پاس پانی بھی ہے، دودھ بھی موجود ہے، مجھے دوا بھی میسر ہے، بھائی بہنیں اور سب عزیز و اقارب میرے پاس ہے جو میری تیمارداری کر رہے ہیں، مجھے حوصلہ اور تسلی دے رہے ہیں، میرے غم میں میرے غم گسار ہیں۔ حسین علیہ السلام میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میدان کربلا میں بے کس و تنہا کھڑے ہو اور ایک ایک کو پکار رہے ہوگے اور تمہارا کوئی ناصر و مددگار نہ ہوگا۔ پھر مولا نے فرمایا انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اے ابا عبداللہ کوئی دن بھی آپ علیہ السلام کی شہادت سے سخت نہیں ہے۔ 30 لاکھ لوگوں پر مشتمل لشکر جو اپنے آپ کو ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلاتے ہوں گے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں گے، آپ علیہ السلام کا محاصرہ کریں گے اور آپ کا قتل کریں گے اور آپ علیہ السلام کا خون بہائیں گے، حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتک کریں گے اور آپ علیہ السلام کی اولاد، عورتوں اور بچوں کو
قیدی بنائیں گے، تمام تبرکات لوٹ لیں گے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے جسم اطہر سے لباس بھی اتار لیں گے، اور اس وقت بنی امیہ خدا کی لعنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا، اور پھر آگے لکھا ہے کہ میرے برادر علیہ السلام، آپ کی شہادت اس قدر جانسوز ہوگی کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں آپ علیہ السلام کی مصیبت پر گریہ کریں گی، یہاں تک کہ صحرا کے حیوانات اور سمندر کی مچھلیاں بھی آپ علیہ السلام پر روئیں گی۔ حوالہ نوٹ کیجئے، امالی صدوق مجلس نمبر 30 مقتل الحسین مکرم اور میم قاف رے میم، اور صفحہ نمبر 24۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے وصیت امام علیہ السلام۔ لکھا ہے 5ویں امام علیہ السلام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت کی، انورٹڈ کاما، اے برادر علیہ السلام، اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کو حتمی طور پر بجا لانا کہ جب روح میرے قفس انصری سے پرواز کر جائے اور جنازہ تیار ہو تو مجھے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگوار کے روضہ اطہر کی طرف لے جانا تاکہ میں ان سے عہد کر لوں، اس کے بعد میرے جنازے کو ماں بطول سلام اللہ علیہ کی قبر اقدس پر لے جانا، اور پھر وہاں سے مجھے بقیع کی قبرستان کی طرف لے جانا اور سپرد خاک کر دینا۔ یاد رکھنا، حمیرہ کی عداوت خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے لیے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لہٰذا ان سے مجھے رنج و غم پہنچے گا۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا، ہم پیج 196 پر آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس جانسوز لمحات میں دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے مل کر خوب روئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا اور اپنے پدر بزرگوار حضرت علی مرتضیٰ کو یاد کیا۔ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام نے تمام تبرکات، امانتیں اور اولاد و حرم آپ علیہ السلام کے ذمے کی اور فرمایا کہ اے حسین علیہ السلام، اب یہ سب کچھ آپ علیہ السلام کے سپرد ہیں۔ امام مظلوم علیہ السلام کا غسل و کفن حضرت امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا، اور پھر وصیت کے مطابق جنازے کو تابوت میں رکھ کر اس مقام پر لایا گیا جہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر ادائیگی نماز کے بعد آپ علیہ السلام کے جنازے کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے اور وہاں پر کچھ دیر کے لیے توقف کیا۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ ہے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں نواس رسول کو دفن ہونے کی اجازت نہ ملی، یہ ہیڈنگ ہے، اس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب حضرت عائشہ کو اطلاع دی گئی کہ بنی ہاشم علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے ہیں، یہ سنتے ہی بی بی خچر پر سوار ہو کر موقع پر پہنچ گئیں اور کہا کہ اپنے فرزند کو اپنے گھر سے لے جاؤ، اپنے فرزند کو میرے گھر سے لے جاؤ، اسے یہاں دفن نہیں ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجاب کی ہتک نہ کرو۔ اب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے بی بی سے فرمایا کہ آپ اور آپ کے باپ نے حجاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تار تار کیا ہے۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس شخص کو لے کر گئی ہیں کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہ فرماتے تھے، خدا آپ سے اس کی باز پرس کرے گا۔ میرے بھائی حسن علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے جنازے کو نانا جان کی قبر اطہر کے پاس لے جانا تاکہ میں تجدید عہد کر لوں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرے بھائی حسن علیہ السلام سب لوگوں سے زیادہ خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے معانی و مفاہیم سے آشنا تھے۔ وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھے کہ شرعی طور پر انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اگر میں انہیں یہاں دفن کرنا چاہوں تو مجھے کون روک سکتا ہے؟ لیکن میں تو ان کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ زیارت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لایا ہوں، اور میرا انہیں یہاں دفن کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت محمد حنفیہ نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ، آج آپ خچر پر سوار ہوئی ہیں اور ایک روز جنگ جمل میں اونٹ پر سوار ہو کر آئی تھیں۔ چونکہ آپ کو بنی ہاشم علیہ السلام سے عداوت ہے، اس لیے آپ اپنے نفس کی مالک ہیں، اسی لیے زمین میں
ایک جگہ قرار نہیں پاتی ہیں۔ اب بی بی عائشہ رضی اللہ نے حضرت محمد حنفیہ علیہ السلام کی طرف رخ موڑا اور کہا کہ اے فرزند حنفیہ علیہ السلام، یہ تو اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، انہیں گفتگو کرنے کا حق ہے، آپ علیہ السلام کو کیا حق پہنچتا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو کروں؟ اب آگے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آپ محمد حنفیہ علیہ السلام کو اولاد فاطمہ سے کس طرح جدا کر سکتی ہیں؟ خدا کی قسم یہ بھی سیف بریکٹ میں لکھا ہے تیسری فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تیسری اولاد ہیں۔ اب آگے 3 پوائنٹ پہ لکھا ہے۔ پہلے نمبر پہ لکھا ہے فاطمہ بنت زائد بن اسم جو حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ نمبر 2 پہ لکھا ہے فاطمہ بنت عمران جو ابو طالب کی ماں تھیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ لکھا ہے فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ پھر لکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ نے یہ سنا اور تو تنک کر کہا کہ یہاں سے اپنے فرزند کو لے جاؤ کہ تم قوم کے دشمن ہو۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے مسموم بھائی کے جنازے کو بقیع کی طرف لے گئے، اور حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302 اور 303۔ اور اب آئیے اگلے پیراگراف کی جانب، جہاں لکھا ہے کہ ایک روایت میں منقول ہے کہ میت کو غسل و کفن دینے کے بعد جنازے کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے لے جایا گیا۔ مدینے کے حاکم مروان کو یقین ہو گیا کہ بنی ہاشم نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول خدا کے پہلو میں دفن کریں گے، تو مروان اور اس کے حواری بنی ہاشم علیہ السلام کے ساتھ جنگ و جدل کرنے کے لیے پورے جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر آ گئے۔ ان کا ایک ہی موقف تھا، سامعین ہم پیج 198 پہ آ گئے، ان کا ایک ہی موقف تھا کہ ہم نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ وہ نواز علیہ السلام جس کے بارے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ انورٹڈ کاما کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں، خدا اس شخص کو پسند کرتا ہے کہ جو حسن سے محبت کرے۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ نے فریاد بلند کرتے ہوئے کہا کہ اپنے فرزند کو یہاں سے لے جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ انہیں میرے گھر میں دفن کیا جائے۔ مروان نے کہا کہ بعض اوقات جنگ و جدل راحت و آرام سے بہتر ہوتی ہے، کیا عثمان مدینے سے دور ترین مقام پر دفن نہ ہوئے تھے اور حسن علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ قریب تھا کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان ایک خونریز جنگ چھڑ جائے کہ عبداللہ رضی اللہ بن عباس رضی اللہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور مروان سے کہا کہ اے مروان، ہم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول کی زیارت اور تجدید عہد کے لیے لائے ہیں، اور یہ کوئی مارکہ آرائی کا موقع نہیں ہے۔ ہم نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابوت اٹھائے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی لشکر جری نہیں بلکہ سوگواران امام حسن علیہ السلام ابن علی علیہ السلام ہیں۔ ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ ہم امام علیہ السلام کو پہلو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفنائیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے حضرت بی بی عائشہ کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے عائشہ رضی اللہ، یہ بات عجیب ہے کہ کبھی تم خچر پر سوار ہو کر اور کبھی اونٹ پر سوار ہو کر نور خدا کو بجھانا چاہتی ہو اور خدا کے دوستوں سے جنگ کرنا چاہتی ہو۔ اب واپس چلی جاؤ، اب آپ جو چاہتی تھیں اس میں آپ کامیاب ہو گئی ہیں، بے فکر رہو، ہم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن نہیں کرتے۔ خدا خود ایک دن خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے انصافی کرنے والوں سے انتقام لے گا، اگرچہ بدیر ہی صحیح۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15۔
تو یہاں پر سامعین ہم اس ریڈنگ کے پارٹ نمبر 13 میں پیج نمبر 199 پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور اس کے اسی پیج پہ انشاءاللہ اور بہت کچھ لکھا ہے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے پر تیروں کی بارش، اس حوالے سے بھی ہم پڑھیں گے اور بہت کچھ جانیں گے انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں. تو بس انتظار کیجئے، بٹن آن کیجئے، انشاءاللہ ہم پھر اس سے آگے چلیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.